अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। दुनिया में शायद पाकिस्तान अकेला मुल्क हो जहां इंसाफ के लिए अदलिया के साथ साथ एहतसाब का इदारा भी खड़ा किया गया है। नैब को नवाज शरीफ की पहली हुकूमत में कायम किया गया और इसके बाद साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी तब्दीलियां करके इसे चलने दिया। इस इदारे पर मुल्क के अंदर और बाहर तनकीद होती है। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे शानदार काम तो पीडीएम ने किया। थोक के हिसाब से नैब कवानीन में तरामीम की और अपने लोगों के केसेस खत्म करवाए, जिसे पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। आज इसकी अहम समाअत भी हुई जिसमें चीफ जस्टिस की अहम ऑब्जर्वेशन भी शामिल है। तो उन्होंने कहा कि क्या 50 करोड़ की हद इसलिए मुकर्रर की गई कि बड़ी मछली को पकड़ा जाए? क्या 50 करोड़ से कम की करप्शन करने वालों की इज्जत अफजाई की जा रही है? किस कानून के तहत ये तफरीक बनाई गई? इंक्वायरी सतह पर गिरफ्तारी, नैब की गिरफ्त और सियासतदानों के गिर्द घेरा तंग करने के लिए की गई। चीफ जस्टिस ने नए नैब कवानीन से फायदा उठाने वालों की फहरिस्तें भी मांग ली है, मगर सवाल ये है कि क्या ये इदारा बंद होना चाहिए या क्रॉस दी बोर्ड उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होना चाहिए जिन्होंने इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटा? इस पर आज बात करेंगे। उधर पीपल्स पार्टी 90 दिन में इलेक्शन का मुतालबा अब उसका जोरों शोरों पर है। तवक्को की जा रही है कि हल्का बंदियों की तकमील से पहले इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा नामुमकिन है। उधर एक बार फिर पेट्रोल और बिजली की कीमत भी बढ़ने की खबरें अवाम की नींदें हराम कर रही है और अभी ये सुना जा रहा है कि बिजली की कीमत 2 रुपए 7 पैसे और पेट्रोल की कीमत 10 रुपए बढ़ाने की तैयारी है, जिसकी समरी जा चुकी है। वर्चुअल इजलास में IMF हुकाम ने FPR से पूछा है कि बिजली बिलों में रिलीफ दिया जाना चाहिए तो टैक्स वसूलियों में कितनी रकम कम होगी? बिजली बिलों में रिलीफ टैक्स कम कर देंगे या किसी और मद से ये रकम निकालेंगे? ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के मुताबिक पाकिस्तान एशिया में महंगाई पर इस वक्त चौथे नंबर पर है। नाइजीरिया और लाओस बहुत पीछे रह गए हैं। हमारा आखिर क्या बनेगा, ये जानने के लिए हमारे तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो एहतशाम साहब मुतालिक बात करते हैं और मैं बात का आगाज करना चाह रही हूँ ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब से, जिन पर नैब का केस बना था। उन्होंने खुदकुशी कर ली। बाद में फाइंडिंग्स में पता चला कि उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ। फिर शाहिद खान अब्बासी साहब जहां दीदा सियासतदान है, हमेशा कहते हैं कि इस इदारे को बंद हो जाना चाहिए। आपकी नजर में क्या नैब इस काबिल है कि इसे चलने दिया जाए? देखिए, जिनका आप जिक्र कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में कई दफ़ा इसके बारे में आज भी गालिबन इस पर बात हुई है। कल भी ये रिपोर्ट हुआ था कि ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब जो है ना, किस तरीके से तंग आके इतने गलत मुकदमे बनाए कि उन्होंने अपनी जान ले ली। देखें, सबसे ज़्यादा अहम बात यह है सलमा के जो हाल ही में हमारी मार्कतुल्लाह असम्बली जो तहलील हुई है और वहाँ पे आपने देखा जिस अंदाज से उसकी प्रेजेंस थी, आधी असम्बली थी नहीं वहाँ पे, एक लीडर ऑफ दी अपोजिशन राजा रियाज साहब को रख के जिस तरीके से पाकिस्तान की तारीख में इस कदर अमेंडमेंट्स हुई, इस कदर लॉ और आइन में तब्दीलियाँ की गई, कभी भी नहीं की गई। नतीजतन क्या हुआ कि वो जो कहा जाता है ना कि तकरीबन ये 1200 अरब के करप्शन के केसेस, ठीक है जी, ये 200 लोगों पे थे उनके दोनों के 200 के ख़त्म हो गए। और जिस तरीके से आपने देखा कि इवेंचुअली उसको इसके नैब लॉ के दांत इतने डॉक्टर साहब निकाल दिए गए कि कहा गया कि जी 49 करोड़ 90 लाख 99 लाख के आप करप्शन करें तो जनाब कुछ नहीं है, उसके बाद 2-4 पैसे ऊपर चले जाएं तो फिर आप पे हाथ डाला जाएगा। देखिए, सारी दुनिया में इस हवाले से जो इंसाफ की बात की जाती है, करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए दुनिया में कानून मौजूद हैं। हमारे यहाँ काश ऐसा होता है कि जितने लोग आज लड़ रहे हैं कि जी इंसाफ के लिए हमें या तो फिर इसके अदालती रिफॉर्म की होती, सारी सियासी पार्टियों ने नहीं की। नतीजतन क्या हुआ कि इसका फ़ायदा जो कासम के अब्बा अब केस लेके गए हैं, उन्हें भी बहुत से हवालों से नैब लॉ में जो आपने देखा तब्दीली की, उनको फ़ायदा हुआ है। देखिए, बुनियादी चीज़ यह है जिस तरह आप जिक्र कर रही थी कि नवाज साहब के ज़माने में अदारा बना, उसके बाद उस वक्त भी क्या था, 90s के दहाई में सैफुर रहमान साहब जो है ना वो चेयरमैन थे पीपल्स पार्टी को। जिस तरह उन्होंने जिस अंदाज से उनके करप्ट केसेस निकाले, बेनज़ीर साहिबा और जरदारी साहब और बाकी लोगों के खिलाफ केसेस निकाले। फिर जब मुशर्रफ साहब आ गए, मुशर्रफ साहब का फोकस ही कुछ और था। वो हमेशा ये होता है कि सारे चोर हैं, इनके खिलाफ कुछ किया जाए। उन्होंने सियासतदानों को हाथ नहीं लगाया इतनी जल्दी। उन्होंने क्या किया, वो तकरीबन आपको याद होगा डॉक्टर साहब के 300 अरब के जो लोन लिए हुए थे हमारे बिजनेस कम्युनिटी ने,
ان پہ ہاتھ ڈال دیا. وہ ان کی باں لٹرلی ہو گئی ہے. پوری دنیا میں ایسا میسج گیا کہ پاکستان میں سرمایہ داری نہ کی جائے, اپنا نہ کوئی کسی قسم کا پروجیکٹ نہ لگایا جائے. پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے ڈاکٹر اشرف حسین اس وقت گورنر تھے اسٹیٹ بینک کے, اور فائنانس منسٹر تھے شوکت عزیز صاحب, کے دوڑے گئے مشرف صاحب کے پاس. انہوں نے کہا جی بیڑا غرق ہو گیا, یہ فلائٹ آف کیپٹل ہو رہی ہے, لوگ جا رہے ہیں. وہ انہوں نے رکوایا. وہ سید امجد حسین ریٹائرڈ جنرل وہ تھے اس وقت ان کے نیب کے چیف, ان کو ہٹایا گیا, اور پھر اس کے بعد دوسرے صاحب آئے. لیکن اس وقت سے لے کے اب تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہی طریقہ ہے. یہ جو بات ہو رہی ہے پولیٹیکل انجینئرنگ, یہی کام ہو رہا ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ ایف آئی اے اگر موجود ہے تو آپ کو ایک پیرلل ادارہ نیب کا کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اگر اس کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کا پرسیپشن بہتر کریں کہ یہ پولیٹیکل اوپوننٹس کو ہانٹ نہیں کرتا, یہ کوئی جواز پیدا کرے, وہ نہیں ہو رہا. اور آج نتیجہ تن آپ دیکھ لیں کہ ادارہ آج بھی موجود ہے, اور آپ نے دیکھا جس انداز سے بیوروکریسی کو اس کا نقصان ہوا. فائلوں کی فائلیں ڈاکٹر صاحب پڑھی ہوتی تھی, انور رضا آپ کو یاد ہوگا دفتروں میں, لیکن کوئی بیوروکریٹ سائن نہیں کرتا تھا کہ میں پکڑا نہ جاؤں. تو وقت آ گیا کہ اس ادارے کو بند کرنا ہے, بند کریں, پیرلل ادارہ ایف آئی یو کے اختیارات دیں, یا ریفارم کریں لارجر ریفارم عدلیہ کی, اور تاکہ لوگوں کے کیسز ختم ہو اور لوگوں کو ریلیف مل سکے. اور جو کرپشن کے اٹھتے بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں, ایک بھی سیاستدان سے ڈاکٹر صاحب ایک پیسہ وصول نہیں کیا گیا. اب مجھے بتائیں کہ کس ریفارمز لیکن جب بھی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی اس میں بینیفیشری نکل آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ویسے نیب کو اگر ادارے کے طور پہ, اس کے سٹرکچر کے طور پہ دیکھا جائے, آپ کے خیال میں اس ادارے کی ضرورت ہے پاکستان کو؟ سلمہ 24 سال عمر ہو گئی ہے نیب کی, اور 24 سالوں میں پاکستان حکومت کا یہ واحد ادارہ ہے جس نے اپنے سارے مقاصد پورے کیے. جو مقاصد رکھے گئے تھے اس کے لیے, وہ جیسے ابھی احتشام صاحب نے کہا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ, آپ نے اپنی سیاسی اپوزیشن کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے, اور یہ لیڈر ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹارگیٹڈ اکاؤنٹیبلٹی, یعنی کہ ہدفی احتساب کرنا ہے. آپ نے پہلے ہدف سیٹ کرنا ہے اور پھر اس شخص کا آپ نے احتساب کرنا ہے. تو جتنے مقاصد سیٹ کیے گئے تھے جب یہ ادارہ بنایا گیا تھا, اس کا پرپز یہ تھا کہ آپ نے سیاسی انتقام لینا ہو, آپ نے سیاسی اپوزیشن کو کنٹرول کرنا ہو. یہ سارے کے سارے مقاصد اس نے 24 سالوں میں پورے کیے ہیں. اب پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ جب احتساب کا ادارہ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی شروع کر دیتا ہے, جب اس کی اندرونی فیصلہ سازی کا عمل جو ہے وہ شفاف نہیں ہوتا, تو پھر اس ادارے کی ساکھ جو ہے وہ بالکل مجروح ہو کے رہ جاتی. تو آج نیب کا وہ حال ہے کہ اس کی ساکھ بالکل مجروح ہو کے رہ گئی. مقاصد اس نے بنانے والوں کے لیے پورے کیے ہیں. ٹھیک. تو اب دیکھیے دنیا بھر میں, چاہے وہ ملیشیا ہو, چاہے جو بھی حکومت وقت ہے بڑی خوش رہتی ہے. سب حکومتیں وقت آتی ہیں خوش رہتی ہیں, اپوزیشن میں چلی جاتی ہیں تو پھر ناراض ہو جاتی ہیں. لیکن احتشام صاحب, دنیا میں جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں, چاہے وہ ملیشیا ہو, چاہے وہ سنگاپور ہو, چاہے وہ انڈونیشیا ہو, چاہے وہ ہانگ کانگ ہو, ان سب نے سیپریٹ وائٹ کالر کرمنل کرائم کے لیے اپنے ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ بنایا ہے آن ٹاپ آف ایف آئی اے. ٹھیک, آن ٹاپ آف ایف آئی. لیکن اس کی اندرونی اصلاحات جب تک نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ اپنا جو اصل کام ہے وہ نہیں کر رہا. ترمیم کے خلاف انور صاحب جو کیس تھا اس پہ تقریباً 1 سال سے کیونکہ چل رہا ہے 47 سماعتیں ہو چکی ہیں. ابھی تک جو اصل بات ہے, جو اصل مدعا ہے, وہ اس لیے ریزالو نہیں ہوا کہ بھی سماعت چل رہی ہے. جب تک کوئی ڈیسیجن نہیں ہو جاتا یہ چیزیں امپلیمنٹڈ رہیں گی. اس میں سب سے مضحکہ خیز بات کیا جو آج چیف جسٹس نے بھی جس پہ آبزرویشن دی اپنی, انہوں نے کہا کہ 50 کروڑ سے اوپر کرپشن ہوگی تو آپ پکڑیں گے. دیٹ مینس کہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑی مچھلی ہو تو ہاتھ ڈالیں, چھوٹے موٹوں سے کک بیک سے, اور وہ جو پیسے ہوتے ہیں جو کیا اس کو کہتے ہیں, اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے, پلی بارگین کر لیں گے, تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر 49 کروڑ تک ہوگا, اس سے اوپر جائے. دیکھیے اصل میں مشرف صاحب کے جو پہلا دور تھا اس کے 2 برس جب جنرل تنویر تھے اس وقت یہ ادارہ بڑا اچھا پرفارم کرتا رہا. لیکن جب پالیٹیشن آئے, سیاسی حکومت ہے, تو اس کے بعد جنرل تنویر نہیں رہے کبھی بھی, وہ دوسرے ادارے کے تھے. نہیں, یہ اس کے جو پہلے اس کے پہلے جنرل امجد انہیں کا نام لیا, جنرل امجد ہی تھے, انہیں کا میں نام لیا. وہ 2 برس ٹھیک رہا. اس وقت انہوں نے بڑا بہتر طریقے سے کام کیا اور لگتا بھی تھا کہ یہ واقعی کرپشن کے خلاف ادارہ اور یہ اچھی طریقے سے پرفارم کرے گا. لیکن جب پولیٹیکل گورنمنٹ آئی تو آپ نے دیکھا پھر وہی سیاسی انتقام لیا گیا, اور پری بارگیننگ کے ذریعے کس طرح بڑے بڑے جو لوگ تھے جنہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی گئی تھی ان کو چھوڑ دیا. ایک اور بات, پھر جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں ان کے, وہ خود سے باہر گین کرتے ہیں. کئی ایسے کیسز ہماری نظر کے سامنے سے گزرے ہیں کہ انہوں نے خود سے باہر, کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی والے ہو گئے یا کوئی بزنس مین ہو گئے یا بیوروکریٹ ہو گئے, ان سے انہوں نے اپنے طور پر پری باہر گین کر گیا, اس کو شاید ادارے کو بھی نہیں پتا تھا. کئی ایسے کیسز رپورٹ ہوئے جس پر ان افسران کے خلاف کارروائی بھی کی گئی. بنیادی بات یہ ہے کہ 24 برس گزرنے کے بعد اگر آپ ایک ادارہ بند کریں گے تو یہ ظلم ہوگا اس ملک کے ساتھ, اس عوام کے ساتھ. دیکھیے اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے, اصلاحات کی ضرورت ہے, اس میں آپ کو قوانین کو مزید سخت
کرنے کی ضرورت ہے. یہ قوانین نہیں ہوتے کہ جب کوئی بھی گورنمنٹ آئی وہ اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے اس کی بازو مروڑی اور اپنی مرضی کے مطابق قوانین کو لائے اور خود اس کو ریلیف حاصل کیا. اب اگلی کوئی گورنمنٹ آئے گی وہ اس طرح اپنی مرضی کے مطابق لیجسلیشن کرے گی, اس سے انہیں فائدہ ہوگا, نیکسٹ آنے والی گورنمنٹ یہی کرے گی. اسی طرح اس ادارے کے ساتھ ہوتا چلا گیا. دیکھیے ایف آئی اے کو اگر آپ کو یاد ہوگا جب یہ نیب نہیں تھا تو ایف آئی اے کے جو لوگ تھے, انویسٹیگیشن آفیسرز تھے اور جو افسران تھے, وہ بھی اسی طرح لوگوں کے ساتھ مل ملا کر کے جو ادارے کو نقصان ہوا کرتا تھا وہ اپنی جگہ پر قائم تھا, لیکن وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے ادارے کا جو نقصان تھا اس کو ہونے دیا کرتے تھے. پھر جب اس کے اوپر نیب آیا, نیب کا مقصد کیا تھا کہ آپ نے ان لوگوں کو جو قومی خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہیں, جو آفس ہولڈ کرتے ہیں کوئی بھی, اگر انہوں نے ملک کو اگر نقصان کیا تو آپ نے ان کو پکڑنا. لیکن ان کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ نیب کی کس نے اصلاح کرنی تھی, نیب میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کو کس نے دیکھنا تھا, اس کو سپریم کورٹ نے دیکھنا تھا. اب شاید وہ دیکھ رہے ہیں. اسی وجہ سے ان کی تاخیر کی وجہ سے حالات اس حد تک بگڑ گئے کہ اس ادارے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب, جسٹس منصور کے ریمارکس اس حوالے سے آج بڑے اہم تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جو درخواست ہمارے سامنے کسی عام شہری کی نہیں ہے, پارلیمان کا بھگوڑا یہ درخواست کر رہا ہے, ہم اس کو سن بھی کیوں رہے ہیں. ایک اور انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ اس سارے سینیریو میں یہ جو ترامیم ہے یہ کن بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہے, یہ ابھی تک ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا. تو پی ٹی آئی یا چیئرمین پی ٹی آئی جو کیس لے کر گئے ہیں, اگر وہ اپنا مسئلہ ہی رجسٹر نہیں کرا سکے, 47 سماعتوں میں اسی کو ثابت نہیں کر پا رہے, تو پھر کس بات کی درخواست کر رہے ہیں عدالت سے, چاہتے کیا ہیں, کیا کیس کر رکھا ہے انہوں نے؟ دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ نیب کا وجود ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, نیب نے ماضی میں کیا کیا, آج نیب کیا کر رہا ہے اور آئندہ کیا کرے گا. دیکھیں کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے تو وہ اٹس کوئی اپنے طور پہ ایکشن نہیں کرتا, اس کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے اور برے ہوتے ہیں. اگر ایک ادارے کی سیٹ کے اوپر کوئی اپرائٹ شخص آ جاتا ہے تو اس ادارے کی پرفارمنس چینج ہو جاتی ہے, اگر وہاں پہ کوئی گڑبڑ شخص آ جاتا ہے تو اس ادارے کی پرفارمنس انٹائرلی مختلف ہو جاتی ہے. ماضی کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اس ادارے کو استعمال کیا گیا, پولیٹیسائز رہا یہ ادارہ. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ادارے کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے جیسے کہ اس کے لا کے اندر لکھا ہوا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو اس کی روح ہے اس کے مطابق اس کو نہیں چلایا گیا. کرپشن کے حوالے سے ڈیٹرنس بڑی ضروری ہے, یہ رہنا چاہیے. اسی سے جو ڈیٹرنس ہوتی ہے, جو سزا کا خوف ہوتا ہے, اس سے معاشرے چلتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز کسی کو بری لگ رہی ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے, اس کو ریفارمز کر کے بہتر کر کے, اس کے اندر کچھ سکم ہے تو اس کو ٹھیک کر کے اس کو مزید افیکٹو بنانا چاہیے. اگر یہ جو کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہو رہی ہے, جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب دوسری طرف جا رہے ہیں, ایک آدھا جج دوسری طرف جا رہے ہیں, اگر یہ ریورس ہو جاتا ہے یہ لیجسلیشن تو اس کے نتیجے میں ایک نیا پنڈورا باکس ضرور کھلے گا, اور وہ پنڈورا باکس اگلے ہونے والے الیکشنز کو بھی متاثر کرے گا, چونکہ اس میں بہت سارے لوگ سٹیک ہولڈرز ہیں. دیکھیں ذوالفقار ایک چیز معذرت کے ساتھ, ذوالفقار ایک چیز یہ آپ ذہن میں رکھیے گا, آئی ایم شیور کہ آپ کو پتہ بھی ہوگی کہ یہ نیب کے ادارے نے جب سے بنا ہے تقریباً 460 ارب روپیہ ریکور کیا ہے. ایک پیسہ کسی سیاستدان سے نہیں, یہ سارا پیسہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں جنہوں نے لوگوں مال کھایا, تاج کمپنی والے, اور جنہوں نے مداربہ ان کے نام پہ شام صاحب اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ سیاستدانوں نے کرپشن نہیں کی, اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بیوروکریسی نے کرپشن نہیں کی. مطلب یہ ہے کہ ان کو ہاتھ نہیں لگایا گیا, چھوڑ کے چلے گئے کو. اس کا ذوالفقار مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گیم بنا لی. ساتھ کھیلنے کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں, وہ سسٹم کے ساتھ کھیلتے ہیں, وہ اتنے بااثر ہو چکے ہیں, اتنے انفلوئنشل ہو چکے ہیں کہ وہ سسٹم کے ساتھ کھیل کے نکل جاتے ہیں. سرکار کے اربوں روپے لگ گئے, سرکار کے اربوں خربوں لگ گئے, لیکن کسی بڑے مافیا سے پیسے ریکور نہیں ہو سکے. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ سارے کے سارے لوگ بڑے نیک تھے, یہ ادارہ ہی غلط تھا, ایسا نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کچھ مافیاز اتنے تگڑے ہو گئے ہیں کہ اسٹیٹ ان کے مقابلے میں کمپرومائزڈ ہو جاتی ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. احتشام صاحب, مسئلہ تو یہ ہے کہ جب کسی اکاؤنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی ایسا نظر آتا ہے کسی کے اکاؤنٹس بہت اوپر جا رہے ہیں, ایک مقررہ حد سے اوپر رقم چلی گئی ہے, ایف آئی اے اس بندے کو بلا لیتا ہے, پوچھ گچھ شروع ہو جاتی ہے. نیب کا کام بڑا بعد میں شروع ہوتا ہے. انیشل سٹیج پہ جب ایف آئی اے موجود ہے اور اوپر عدالتیں موجود ہیں, جب نیب میں کوئی پرابلم ہوتی ہے لوگ سپریم کورٹ کا رخ کرتے ہیں, ہائی کورٹ کا, دوسری عدالتوں کا,
تو پھر جواز کیا رہ جاتا ہے؟ آپ کہتے ہیں بند نہ کرے ترامیم کرے، ترامیم سے الٹیمیٹلی جو ترمیم کرے گا، جو پولیٹیکل پارٹی اس وقت اقتدار میں ہوگی وہ فائدہ اٹھائے گی. تو پھر اس جواز کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ کس ادارے کو رہنا چاہیے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ جو ادارہ یہ قائم کیا گیا تھا، یہ اس کا یہی مقصد تھا کہ جو کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہوتے ہیں، کرپشن کا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، خاص طور پہ بیوروکریسی سے اور پھر سیاستدانوں سے، اور پھر کاروباری لوگ اگر کسی کو لوٹتے ہیں یا ناجائز کرتے ہیں تو ان کو بھی پکڑا جائے. وائٹ کالر کرائم جو ہے نا بڑا مشکل ہے نرس کرنا. وہ کہتے ہیں کہ CIA والے جو ہے نا وہ 10 ملین ریکور کرنے کے لیے 100 ملین خرچ کر دیتے ہیں، تب بھی جا کے پتہ چلتا ہے کچھ نہیں ہوا. بڑا مشکل ہوتا ہے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ابھی آپ موجودہ جو حکومت گئی ہے، جانے والی حکومت، ان کو ہی دیکھ لیں کہ سارے کیسز میں انور رضا آپ دیکھ لیں، شہباز شریف صاحب، باقی لوگ پھنسے ہوئے، پورے کیسز تیار تھے ان کے، چاہے منی لانڈرنگ کے تھے، چاہے اور کرپشن کے تھے یا کمیشن کے تھے. وہ آپ دیکھ لیں، وہ جیل میں جاتے جاتے جناب چند دنوں کے بعد وہ پرائم منسٹر بن گئے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب ادارہ یہ دیکھتا ہے کہ جی ٹھیک ہے سیاستدان آ گئے ہیں، اب ان کو سیاستدانوں نے اس حکومت کو چلانا ہے، بیوروکریسی ان کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کیس کو بند کر دیں، اس کیس کو کھول دیں. اب بات یہ کہ واچ ڈاگ ہونا چاہیے ضرور، لیکن کیا جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ ملکوں میں یہ ہے تو انہوں نے ڈیلیور کیا ہوگا ڈیفینیٹلی، اور پھر لوگ یہ دیکھتے ہوں گے کہ بھئی واقعی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لوگ جو ہے نا وہ اس کو ڈیل کرتے ہوں گے. ہمارے یہاں تو کہتے ہیں جی مسئلہ ہی نہیں ہے، ابھی پلی بارگین، وہ کہتے ہیں اس سے خوفناک جس کو کہتے ہیں مجرمانہ کام کوئی ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ 10 کروڑ روپیہ کھا جاتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، وہ کہتے ہیں جی 1.5 کروڑ روپیہ ہمیں دے دیں، چلے ٹھیک ہے جی صلح ہوگی، باقی کیا ہے جی آہستہ حساب سے وصول کریں. وہ ہوتا کیا ہے کہ نیب کے لوگ خود پیسہ کھاتے ہیں، مبینہ طور پہ رشوت لے لیتے ہیں، نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ کیس ختم ہو جاتا ہے. ابھی پلی بارگین کو کیوں رکھا تھا آپ نے؟ بھی پہلی تو بات ہے کہ اتنے کہ آپ پروف آپ کے پاس ایویڈنس ہے، اس کے بعد کیس چلنا چاہیے اور مضبوط کیس بنا کے عدالتوں میں لے کے جائیں، لوگوں کی کنوکشن ہونی چاہیے. پھر لوگ ہیں سلما اس بات سے سیکھیں گے کہ بھئی نہیں یہاں تو مطلب ایسا نہیں کہ کرپشن کا مال کھا کے آپ بچ سکتے ہیں. تو لہذا اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ صرف نام کا ادارہ ہے، لیکن اگر اسے کہیں کہ کارکردگی کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. دنیا میں اور بھی احتساب کے ادارے ہوں گے، چلے کہیں پہ ہماری طرح 2-2 3-3 سسٹم پیرلل نہیں چلتے ہوں گے، لیکن احتساب کہیں نہ کہیں تو ہوتا ہوگا. آج ٹرمپ بھی کئی عدالتیں فیس کر رہا ہے. تو اگر ہم دنیا کے باقی اداروں کے ساتھ کمپیئر کریں نیب کو، ہماری کارکردگی ورسز کسی اور ملک کے ادارے کی کارکردگی کیا ہے؟ دیکھیے سلما، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی ترقی پذیر ممالک پچھلے 25 سال کی تاریخ گواہ اس چیز کی، جنہوں نے ترقی کی ہے ان سب کے اینٹی کرپشن ادارے تھے اور اینٹی کرپشن اداروں نے بڑا میجر رول پلے کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے ملیشیا اینٹی کرپشن کمیشن ہے، ایک CPI بھی ہے سنگاپور کے اندر، انڈونیشیا کا اپنا اینٹی کرپشن، ہمارے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ سارے صوبوں میں ہیں، وہ اس کے علاوہ ہے، وہ اس کے علاوہ وہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹس ہیں 4 رکھی ہوئے. اچھا فرق کیا ہے نیب میں اور ملیشیا میں یا سنگاپور کا جو ادارہ اس میں فرق کیا؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ سیاسی اثر و رسوخ سے بالکل پاک ہیں وہ والے ادارے اور ہمارا ادارہ نہیں ہے. یہاں پہ سیاسی اثر و رسوخ کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. دوسرا سٹافنگ میں سلبا بہت بڑا فرق ہے. ان کے پاس احتشام صاحب فورینزک اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں، ان کے پاس آج کل وہ ڈیجیٹل ایکسپرٹس ہیں کیونکہ آج کل تو سارا فراڈ ڈیجیٹل ہی ہو رہا ہے، اور پھر ان کے پاس اسپیشل وائٹ کالر کرائم کے پروزیکیوٹرز ہیں. یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. نہ ہم فورینزک اکاؤنٹنٹس رکھتے ہیں، نہ ہم ڈیجیٹل ایکسپرٹ رکھتے ہیں، نہ ہم کوئی اسپیشل پروزیکیوٹر وائٹ کالر کرائمز کے رکھتے ہیں. تو ہمارا کام تو وہ دوسرا ہے نا، ہمارا مقصد دوسرا تھا. تو ختم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ ادارے ترقی میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اس کی اصلاحات ہونی چاہیے، اس میں قطعاً کوئی شک کی بات نہیں. اور اصلاحات بھی یہ کہ آپ نے سٹافنگ بدلنی ہے اور آپ نے سیاسی اثر رسوخ سے بالکل پاک کرنا ہے. ایک چیز ڈاکٹر صاحب دیکھیں، احتساب والے کہتے ہیں کہ جی ہم جو وکیل کرتے ہیں وہ 70,000 80,000 روپے والا ہوتا ہے، دوسری طرف جو جس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں وہ کروڑوں پہ پیسہ دے رہا ہوتا ہے. نتیجتاً پہلے جج صاحب بھی مروب ہو جائیں گے اس کے، ٹھیک ہے نا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی فورنزک والے دوسرے تیسرے ایکسپرٹ ہونے چاہیے، لیکن ساتھ وہ کہتے ہیں کہ تکڑا وکیل بھی تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے شام صاحب ٹائم کم ہے. انور صاحب ویسے تو پیرا 6 کی بڑی بات ہوتی ہے جس کو PTI بڑا ریزسٹ کرتی ہے، کہتی ہے کہ یہ لائے ہی اسی لیے تھے چیئرمین PTI کے لیے، جس میں چیئرمین نیب کسی کو بھی وعدہ معاف گواہ بنا سکتے ہیں. اگر چیئرمین PTI یا ان کی پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ یہ ان کے خلاف جاتا ہے، باقی لوگوں کے بھی تو اگینسٹ جائے گا، وہ بھی تو کبھی اپوزیشن میں جائیں گے. اس پہ اتنی بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ پیرا 6 کو نکال دیا جائے؟ دیکھیے ہم نے بات کی کہ جس وقت بھی جس کی حکومت اس کو جو لاز سوٹ کرتے ہیں اس کے مطابق وہ ترامیم بھی کر لیتے ہیں. تو اب دیکھیے آج کچھ ہو سکتا تھا کہ چیئرمین PTI کے اس حالات میں ہوں گے، لیکن ہیں. اب کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ شہباز شریف جو ہے وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے، بنے ہیں. اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے.
لہٰذا جو قوانین ہیں وہ ہر وقت کسی نہ کسی کو فائدہ بھی دے رہے ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی کو نقصان بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں. مقصد یہاں پر یہ ہے کہ آپ کے جو ایگزسٹنگ لاز ہیں ان پر امپلیمنٹیشن جو کہ نہیں ہوتا. آپ کے ملک میں تمام ادارے بنے ہوئے ہیں, ایسے ادارے بھی بنے ہیں جن کا شاید آپ کو اور مجھے نام بھی نہیں پتا ہوگا, ایسے ادارے بھی موجود ہیں, یقین جانیے, لیکن ہمارے ہاں قوانین پر عمل درآمد نہیں ہوتا. لیجسلیشن کرتے وقت ان کو یہ تمام چیزیں سوچنی چاہیے. اس لیے کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ بالادست ہے. جب آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کر کوئی لیجسلیشن کرتے ہیں, پھر اس کی انٹرپریٹیشن جیسے سپریم کورٹ کرتا ہے, آپ نے دیکھا کہ قوانین بنتے ہیں, اس کی انٹرپریٹیشن پر پھر اس کو پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ جو عدلیہ نے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے یہ درست نہیں, پیپلز پارٹی بھی اس طرح, نون لیگ بھی اس طرح. لیکن ہمارے ہاں پہلے سے یہ سوچنا چاہیے لیجسلیٹر کو کہ ہمیں ایسے قوانین بنانے چاہیے کہ اگر ہم خود بھی اس میں انوالو ہیں تو ہمارے خلاف بھی وہی کارروائی ہو جو کہ آج پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف ہو رہی ہے, کل کسی کے خلاف ہوگی. لیکن قوانین تو بن جاتے ہیں, اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا. پھر ہر شخص جو باس اور طاقتور شخص ہے وہ اس قانون کو اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کر لیتا ہے. اور جو بیوروکریسی ہے انفارچونیٹلی وہ کیا کرتے ہیں, وہ جس وقت جس کی حکومت ہوتی ہے اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان شارٹ جس کی لاٹھی اس کی بہن. ذوالفقار صاحب, بالادستی پہ ویسے بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے, عدلیہ کہتی ہے نہیں ہم سپریم ہے, جو بھی کیس ہے ہمارے پاس آئے گا, ہم ڈیفائن کریں گے کہ یہ ایسا ہے یا نہیں ہے, لا بن سکتا ہے نہیں بن سکتا. سپریم ہے کون, کس ادارے کی طرف دیکھنا ہے عوام نے, کہاں سے داد رسی کی امید رکھنی ہے؟ ایک سیکنڈ, سپریم کوئی اور ہے, وہ شاید ہم بیان نہ کریں. اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے, ہم صرف عدالت اور پارلیمنٹ کا لا بن گیا, سپریم کورٹ کی توہین کو جب کرے گی تو پارلیمنٹ ان کا احتساب کرے گی. جی سلما, یہ آئین کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے, ہر چیز ڈیفائنڈ ہے. آپ نے اور میں نے آج یہ بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرنا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم لاس بنا دیتے ہیں, ہم امینڈمنٹس بھی کر دیتے ہیں, لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے, اس کی روح کے مطابق چلتے نہیں ہیں. نیب کے ساتھ پچھلے دور میں, اچھا سلما, نیب کے پچھلے دور میں کیا ہوا, میں 2-3 چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں. چیئرمین نیب کو مبینہ طور پہ بلیک میل کرنے کے لیے اس کی کئی ویڈیوز بنائی گئی. طیبہ فاروق نول اور فاروق نول 2 میاں بیوی تھے, ان کو اس میں استعمال کیا گیا. اور میرے پاس آج بھی اس کے ثبوت موجود ہیں کہ کس طرح مریم نواز صاحبہ کے سیل کے اندر کیمرے لگوائے گئے. یہ ایک نیب کے ڈائریکٹر کی وائس ریکارڈر میرے پاس موجود ہے, وائس, اس نے کسی کو فون کر کے یہ کہا کہ ہم نے لگوائے تھے. آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح چیئرمین کو کنٹرول کیا گیا پچھلے دور میں, اور اس میں قاسم کے ابا شامل تھے, اس میں جنرل فیض شامل تھے, کچھ اور لوگ شامل تھے, اس چیئرمین نیب کو کس طرح مولڈ کیا گیا, کس طرح مخالفین کو فکس کرنے کے لیے استعمال کیا گیا پوری نیب کو. اور پچھلے دور کے اندر جو نیب کا استعمال رہا, میں یہ نہیں کہتا کہ آج اس کا استعمال بہت بہتر ہو گیا ہے, لیکن میں پچھلے دور کو ایک ریفرنس کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح پیپلز پارٹی کو فکس کرنے کے لیے, نون لیگ کو فکس کرنے کے لیے, اور مریم صاحبہ کے وہاں پہ اس کے سیلز کے اندر کیمرے لگا کے جس طرح یہ کیا گیا, یہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اگر نیب کو, اداروں کو آپ استعمال کریں گے اس طرح, تو اس کے بعد ادارے کا وقار کیا رہ جائے گا, ادارے کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی. پچھلے پورے دور کے اندر نیب ایک طرح سے پراپرٹی کا تھانہ بن کے رہ گیا تھا, وہاں پہ صرف پراپرٹی کے فیصلے ہوتے تھے. اگر اس طرح آپ ان اداروں کو استعمال کریں گے تو انتقام اور احتساب کے درمیان بہت مائنر سا فرق ہوتا ہے. اگر اس کو احتساب کو آپ انتقام بنا دیں گے تو اس کے بعد انگلیاں انتقام ہی ہے. ذوالفقار صاحب, انتقام کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہمیں. آپ نے مریم صاحبہ کا ریفرنس دیا کہ ان پر کیمرے لگائے گئے تھے, لیکن ابھی اپوزٹ اگر ہم دیکھیں چیئرمین پی ٹی آئی کو, تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے جو کرنا تھا, جو ان کی حسرتیں خواہشیں تھی, وہ تمام چیزیں کر لی ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت تمام قوم امیدیں لگائے بیٹھی ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہو جائیں گے. کچھ پارٹی سنجیدہ نظر آتی ہے, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کنسرن یہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائے. ان کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر حالات بہتری کی طرف جائیں گے. ذوالفقار صاحب, الیکشن کے لیے اس وقت پیپلز پارٹی بظاہر سنجیدہ ہے, بار بار مطالبہ کر رہی ہے, 90 دن میں پاسبلٹی تو نظر نہیں آتی. جلد سے جلد ممکن الیکشن کمیشن کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس لیے آج کل 90 دن پہ زور دے رہی ہے کہ کراچی میں 2-3 کام ہونے جا رہے ہیں فوری طور پہ. ایک تو کراچی میں جو سسٹم چل رہا تھا وہاں پہ, جس کو زرداری سسٹم بولتے ہیں, اس کے خلاف ایک آپریشن پلان کیا گیا ہے جو آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا. دوسرا, اندرون سندھ کے اندر جو کچے اور پکے کا
इलाका था जहां पे डाकू जाके पनाह लेते थे, बत्ते के लोग वहां पे थे, ये सारे के सारे लोगों के खिलाफ एक ऑपरेशन हो रहा है और उसके लिए वहां पे तैयारियां चल रही हैं। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि प्रेशर दे के इलेक्शन करवाए जाए ताकि वो चीजें जो पंडोरा बॉक्स खुल सकता है वो ना खुले। दूसरी बात रह गई कि आज मुझे इत्तेफाक हुआ है मुस्लिम लीग नवाज की थोड़ी सी एक्टिविटी देखने का लाहौर के अंदर। सही। वहां पे मरीम नवाज साहब जिस तरह तैयारी कर रही हैं कि वो 11 पार्टी के जो विंग्स हैं, जिसमें किसान विंग है, जिसमें स्टूडेंट्स हैं, जिसमें वुकला हैं, जिसमें लेबर विंग है, जिसमें खवातीन है, माइनॉरिटीज है, उस सब की सब पार्टी को बड़ी बड़ी तेजी के साथ, बड़ी बरक रफ्तारी के साथ उसको ऑर्गेनाइज कर रही है। अच्छा। एक एक ओहदेदार को खुद मिल रही है। मतलब आज 500 से 1000 खवातीन उन्होंने बुलवाई हुई थी। वहां उनकी तैयारियों से अंदाजा हो रहा है कि पंजाब के अंदर न सिर्फ मुस्लिम लीग दोबारा से रीऑर्गेनाइज हो रही है, मुनज़्ज़म हो रही है, ग्रास रूट लेवल पे मरियम नवाज साहब अपनी पार्टी की जो स्पेस थी उसको वापस ले रही हैं, बल्कि वो इंडिकेट कर रही हैं कि इलेक्शन के जो माहौल आगे बनने जा रहा है उसमें कोई इंडिकेशन है कि जिस तरह वहां पे तैयारियां मैंने देखी हैं और जिस तरह वो कर रही हैं, तो यानी मुझे पिछले लगता है दिनों जो कि एक्टिविटी हम कुछ मिस कर रहे थे पार्टियां वो आपके इसमें- ख्याल में भी नजर आ रही है कि काफी एक्टिव है, वो लग रहा है कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे मामला। ठीक है एहतशाम साहब, मेरे लिए एक बात बड़ी अजीब सी है, मुज़हका खेज लगती है मुझे ये बात कि हम कहते थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो पीडीएम में इत्तेहाद था वो गैर फितरी था, इसीलिए शायद वो बहुत जल्दी पीपल्स पार्टी से अलग हो गई। अभी ये सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, राब्ते हैं और कुछ सेटलमेंट की बातें हो रही है। वो सेटलमेंट किस किस्म की हो सकती है? देखिए, मुझे ज़ाती तौर पे नहीं ऐसा लगता। उसकी वजह है कि जिस अंदाज से इतनी खौफनाक मुखालफत एक दूसरे की गई, और वैसे भी आप देख लें कासम के अब्बा जो है ना, उनको ये बात सूट ही नहीं करती किसी सूरत में भी किसी सियासी जमात से हाथ मिलाएं। देखिए, उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल ब्लीड होने को बचाया इस अंदाज में कि मैं किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, किसी बात नहीं करूंगा। अब किसी स्टेज पे भी इनके साथ नहीं मिलेंगे। ठीक, एक मुझे नहीं लगता कि अब देखें ना, वैसे भी पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल है पंजाब से कुछ हासिल करना, और पंजाब में पीटीआई की जो इलेक्शन लड़ेगी तो यहाँ उनका जाहिर है खासा एक स्ट्रांग होल्ड भी है वहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता कि इन हालात में वो आगे जाएंगे। बाकी अब ये जो बात कर रही हैं जुल्फ़िकार ने, जो बात की है, देखिए बात यह है कि वो जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया था ना पीएमएलएन का, वो हाईजैक किया पीटीआई ने। अब उनके पास बयानिया कोई नहीं रह गया, और वो आप देख लें बेशुमार बयानिया बनाए गए, और अल्टीमेटली ये कहा गया डॉक्टर साहब कि जी नवाज शरीफ साहब आएंगे तो वो बयानिया क्या बनाएंगे कि वो जो उनकी 5 साल की पिछली कारकर्दगी थी ना उस पर बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। अभी आप देख लें केपी में इलेक्शन हुआ, बाकी जगहों पे हुआ, कौन जीता, या तो आए आज़ाद या पीटीआई के लोग भी आए, वो एक बहस अपनी जगह पे है। असल बात यह है कि जी इलेक्शन होंगे, वक्त पे नहीं होंगे। देखिए, अब ये एकेडमिक डिस्कशन के लिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं अनवरदान, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कहते हैं कि इट्स न्यू नॉर्मल कि अब ये 14 मई के इलेक्शन जो नहीं करवाए गए, जो पंजाब में करने थे, केपी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इससे बड़ी ज़्यादा आईनी वायलेशन कोई नहीं हो सकती, हो गई। लिहाजा वो कहते हैं जी अब एनीथिंग कैन हैपन इन दिस कंट्री। लिहाजा ये है कि अब आज भी लोग मिले हैं जाके एनपी के, और बड़ी जो उनके मियाँ इफ्तिखार साहब हैं एएनपी के, उनको यकीन दिलाया उन्होंने, और ये कहा है इन्होंने इलेक्शन कमीशन वालों ने कि सेनेट के इलेक्शन से पहले, मार्च में सेनेट के इलेक्शन होने हैं तो फरवरी में इलेक्शन करा देंगे। सवाल ये है कि ये तो फिर 90 दिन से मामला चला गया आगे, बज़ाहिर भी यही लग रहा चला गया, तो ये बड़ा मुश्किल लगता है कि इसको कैसे टैकल किया जाएगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट भी अपना नुक्ता नजर बता रही है कि इलेक्शन जो है ना वक्त पे ना हुए तो हम इसका नोटिस लेंगे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, वैसे अभी मुलाकातें तो चल रही है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, लेकिन इस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रही है, क्यों, किस बात के इंतजार में? सिर्फ तारीख है? सलमा, ये तो बड़ी वाज़ेह बात है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि इलेक्शन कमीशन सारी नहीं चाहती, इलेक्शन जितवा दे। हाँ। सब लोग जितवाने के लिए। देखिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक फिक्रा इस्तेमाल किया कि आपने कहा कि तमाम कौम इंतजार कर रही है इलेक्शन का। हम तो चाहते हैं स्टेबिलिटी आए। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि हमने 48 सालों में 11 इलेक्शन करवाए हैं, ये तमाम कौम का जो आपने जिक्र किया, उसको क्या मिला इन सारे इलेक्शन से? देखिए, हम हमारे पास जो निशानियां हैं जमहूरियत की, वो सारी की सारी हमारे पास। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बना रखा है, वो हल्का बंदियां कर रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर भी है, नेशनल असेंबली भी आ जाती है, प्रोविंशियल असेंबली भी है, सेनेट भी बनी हुई है, इलेक्टोरल रोल्स भी बनते हैं। ये सारी निशानियां हैं जमहूरियत की, जो जमहूरियत ने डिलीवर करना था। जो जमहूरियत का मकसद है वो ये है कि आपको सियासी इस्तेकाम मिले, और दूसरा उसका मकसद ये है कि तरक्की हो, माशी तरक्की हो। अब हमारी जमहूरियत ने क्या डिलीवर किया? हमारी जमहूरियत ने सियासी अदम इस्तेकाम डिलीवर किया,
اور ہماری جمہوریت نے ہر پاکستانی بچے بوڑھے مرد اور عورت کے اوپر اس وقت 3,20,000 روپے کا قرضہ ڈال دیا. تو نشانیاں ہمارے پاس جمہوریت کی ساری ہیں, جسم ہمارے پاس موجود ہے, اس کی روح مسنگ ہے. ٹھیک, ہم جمہوریت کی روح پہ عمل نہیں کر رہے. بڑی ڈیپ بات کر دی ہے ویسے آپ نے آخر میں. انور صاحب, پولیٹیکل پارٹیز نے ہمیں جو ڈیلیور کیا اتنے سالوں میں, اس کا پھر ڈاکٹر صاحب کی باتوں کے بعد الٹیمیٹ سولوشن تو وہی سمجھ آتا ہے جو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بلا لیں ان کو جن کو ہر کام کے لیے بلاتے ہیں, یہ کام بھی کرا لیں. ایک تو یہ بات. دوسری یہ کہ ابھی الیکشن کمیشن نے جو ان کے کے پی سے ممبر تھے ان کو ریموو کر دیا ہے, ان پہ غیر جانبدار نہ ہونے کا الزام ہے کہ وہ جانبداری دکھا رہے ہیں. تو کیا الیکشن کمیشن اپنا کام درست سمت میں کر رہا ہے یا وہ کسی سے ڈکٹیشن لے رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے, الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, اور جس چیف الیکشن کمیشنر کو میں جانتا ہوں وہ ڈکٹیشن تو لیں گے نہیں کسی سے. اچھا, اب آئین کیا کہتا ہے انہیں, وہ ان کے پاس 2 سولوشن ہے. ایک تو 120 ڈیز کے اندر ڈیلیمیٹیشن, اور اس کے 90 ڈیز اس کے بعد 120 ڈیز کے بعد جو 90 ڈیز ہیں اس کے اندر انہوں نے انتخابات کروانے ہیں. یہ سولوشن تو انہوں نے چیف جسٹس کو بھی بتایا. اب دیکھیں, یا تو پھر سی سی آئی کا جو فیصلہ ہے جس کو انڈو کر سکتی ہے پارلیمنٹ, اور پارلیمنٹ موجود نہیں, یا تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سی سی آئی کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے جو کہ نہیں دیا جا سکتا. اس پہ ایک پنارا باکس کھل جائے گا کہ 90 دن کے اندر انتخابات اس لیے کروائے جا سکتے ہیں, لہٰذا 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہوں گے. یہ بات کتنے دن میں ہوں گے؟ دیکھیے, فروری کے اندر انتخابات کروانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اور مارچ سے پہلے, اور میرا خیال ہے, مجھے لگ یہ رہا ہے حالات و واقعات دیکھ کر, کیونکہ دیکھیے کہ فروری میں انتخابات ہو جائیں گے. سینٹ کا مسئلہ آئے گا بعد میں. سینٹ کے مسئلے کے علاوہ بھی دیکھیے جو دباؤ کی کیفیت ہوتی ہے وہ زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتی, اور نہ ہی یہ نگران حکومت جو ہے وہ لانگ ٹرم پاکستان کا سلوشن ہے. گو کہ جنرل انتخابات بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے حالات کا سلوشن ہے, لیکن کم از کم یہ تو ہوگا نا کہ آپ کے عام انتخابات کے بعد ایک استحکام آئے گا, بیرونی سرمایہ کار آپ کے پاس آئیں گے, جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے وہ آپ سے ایم او یوز کر سکیں گی, کچھ نہ کچھ حالات بہتری کی طرف بڑھیں گے. لہٰذا سب اسٹیک ہولڈرز یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں فروری سے آگے نہیں جانا, اور اگر فروری سے آگے گئے پھر ہائیبریڈ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. وہ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے اس ملک میں کچھ بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا, کچھ بھی کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے وقت پہ چیزیں ہو جائے تو مناسب ہے. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں ٹیکنوکریٹ سے متعلق. کہا جا رہا تھا کہ ٹیکنوکریٹ نگران حکومت ہوگی, اس میں مسائل کیا ہے, ابھی تک کیا ڈیلیور ہوا ہے اتنے دنوں میں, آگے کیا ہونے والا ہے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری سیگمنٹ کے لیے وقت مختصر ہے, ہم کہیں گے کہ 60 سیکنڈ راؤنڈ ہے. 60 سیکنڈز میں تمام پینلسٹ کو اپنا جواب کمپلیٹ کرنا ہوگا. مہنگائی کی بات ہو رہی تھی, پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں جس کے لیے سمریاں جا چکی ہیں. ہم تو ڈاکٹر صاحب امید لگائے بیٹھے تھے کہ 3-4 دن سے نیگوسیشنز چل رہی ہیں, بات چیت چل رہی ہے, کابینہ بیٹھی ہوئی ہے, تو کچھ نہ کچھ طے ہوگا. اب یہ طے ہوا ہے کہ پیسے کس چیز کے کتنے بڑھانے ہیں بجائے کم کرنے کے. دیکھیے, معیشت کا انحصار جو ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کا آپ نے ذکر کیا وہ تو ڈاکٹر شمشاد صاحبہ کے اوپر تھا, اور انہوں نے ایک کمیٹی کی میٹنگ کے دوران کہا ہے کہ میں سوچ رہی ہوں کہ میں نے یہ عہدہ ایکسپٹ کیوں کیا. دیکھیے, ٹیکنوکریٹس بیٹھے ہیں اور لگتا ایسا ہے کہ آئی ایم ایف کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں کچھ دے گا. ذرا سی تاریخ دیکھ لیں آئی ایم ایف کی. 77 سال ہو گئے آئی ایم ایف کو, اس کے پاس ایک بھی سکسیس سٹوری نہیں ہے. کوئی ملک کو, کسی ملک کی معیشت کو اس نے تندرست و توانا کر کے نہیں دکھایا. یہ ان کا چارٹر ہی نہیں ہے, یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. اب اگر ہم بیٹھے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں کوئی پروپوزل دے گا اور اس کے نتیجے میں پھر ہم اپنے پرابلمز حل کرنا شروع کریں گے. دیکھیے, ایک ایشو یہ ہے کہ 2008 سے 2023 تک جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے خاص طور پہ یہ بجلی کا جو میس ہے اس میں اپنا اپنا گند ڈالا ہے. اور یہ اس پیریڈ کے دوران ہم نے ساری حکومتیں دیکھ لی. پیپلز پارٹی بھی آئی, پی ایم ایل این بھی آئی, پی ٹی آئی بھی آئی, اس کے بعد پی ڈی ایم بھی آئی. 100 ارب سے گردشی کردہ شروع ہوا تھا 2008 میں, اور آج پہنچ گیا کوئی 2600 ارب پہ. سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. اب مجھے لگ رہا ہے ایسا ہے کہ یہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ, جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے, اس سٹیج پہ ہمیں پہنچایا ہے, انہی سے مشورہ لے رہے ہیں کہ اس سے نکلنا کیسے. یہ خراب کرنے والے سے پوچھیں ٹھیک کیسے کریں. انور صاحب, ٹیکنوکریٹس پہ ہم بار بار زور دے رہے ہیں اس لفظ پہ, کیونکہ ہم بار بار سنتے تھے کہ اپنے شعبوں کے ماہرین ہوں گے, لیکن اپنے معاشی فیصلوں کا اختیار ہونے کے باوجود کوئی پالیسی نہیں نظر آ رہی, کوئی فریم ورک نظر نہیں آ رہا, ڈائریکشن لیس چل رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ جو گورنمنٹ نگران گورنمنٹ ہے ان کا تو اسٹیج پہ کچھ نہیں ہوتا, نہ تو یہ پولیٹیشینز ہوتے ہیں کہ انہوں نے حلقوں میں جانا ہوتا ہے, اور جو آپ دیکھیں انہیں مینڈیٹ ملا ہے
مینڈیٹ کے ساتھ ساتھ اگر وسائل بھی تو دیکھنے ہیں، آپ نے کیپیبلٹی بھی تو ہونی چاہیے. دیکھیے یہ بات درست ہے کہ یہ IMF کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو قسط دینی ہے ہم اسی سے شاید حالات بہتر کریں گے. اگر بجلی مہنگی کرنے کی اب پھر دوبارہ بات کی جا رہی ہے تو آپ دیکھیے کہ لوگ آج بھی سڑکوں پر موجود ہیں، اور اگر پیٹرول مہنگا ہوا تو پھر آپ کو پتہ ہے مہنگائی مزید بڑھے گی. تو نگران حکومت کا کیا ہوگا؟ پھر آپ دیکھیے حالات مزید بگڑیں گے. پھر حالات بگڑیں گے تو اس کا زیادہ عوام کا تو نقصان ہو ہی رہا ہے، پھر پولیٹیکلی بہت زیادہ نقصان ہوگا جس کے ذمہ دار یہ سیاستدان ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. احتشام صاحب، پاکستان ایشیا میں اس وقت چوتھا مہنگا ترین ملک ہے. اب اس رینکنگ کو ہم اوپر 3 جو ممالک ہیں ان کے مقابلے میں حوصلہ افزا سمجھیں یا پریشان کن ہے؟ کیا سمجھیں ہم اس کو؟ دیکھیں یہ ساری ڈسکشن سے جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی، میں نے بھی کی، انور نے بھی کی، اپنے ذوالفقار بھائی نے بھی کی، مجھے وہ یاد آ رہا ہے یہ بہت بڑے اسٹریٹجسٹ تھے بل کلنٹن کے، جیمز کارویل. 92 میں انہوں نے ایک کوائن کیا تھا فریز اٹس دی اکانومی اسٹوپڈ. ٹھیک ہے نا، وہ مطلب اکانومی جس انداز سے چلنی چاہیے، جس طرح چلانی چاہیے، بہت ساری جہتیں ہیں. اب اصل سوال یہ ہے کہ ہمارے اگر جتنے بڑے ٹیکنوکریٹس ہیں، جتنے اکانومی کو سمجھنے والے ہیں، اگر وہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھا دیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہاں سے شروع کرنا ہے تو یہ لمحہ فکری ہے. ایک دوسری بات ہے، آج کا لمحہ وہ کہتے ہیں پاکستان بموں کی زد میں ہے. پیٹرول بم ہے، بجلی کا بم ہے، ادویات کا بم ہے، ڈالر کا بم ہے. اب ان کو مینج کرنے کے لیے آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا. اگر ڈاکٹر اشرف حسین یہ سوچ رہی ہیں کہ جی مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں نے اس عہدے کو کیوں قبول، سوری ڈاکٹر شمشاد، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ عہدہ لینے سے پہلے کاش 2 دن کم از کم پاکستان کے حالات پڑھ لیتے، اخبارات ہی دیکھ لیتے، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ کس دلدل میں پاؤں رکھنے والے ہیں. ذوالفقار صاحب، عوام پہلے سے سڑکوں پہ احتجاج کرے، جماعت اسلامی نے کال دی ہوئی ہے 2 ستمبر کو وہ احتجاج کریں گے. اگر یہ ہڑتال کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا اس سے طے ہوگا کہ ہمارا احتجاج رنگ لانے والا ہے یا نہیں؟ کیا اس کے بعد کوئی پالیسی بنے گی اگر یہ ہڑتال کامیاب ہو جاتی ہے تو؟ میں حیران اس بات پہ ہوں، یہ ہڑتالیں کرنے والے جو لوگ ہیں، اس سے پہلے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، مہنگائی ہو رہی تھی، اور وہ جو الیکٹڈ گورنمنٹس تھی اس کے دور میں انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے جس نے مہنگائی کے اندر جس کا کومل دخل بھی نہیں ہے. اب یہ ریلیاں بھی یاد آ گئی، احتجاج بھی یاد آ گیا. جہاں تک بات ہے ڈیلیور کرنے کی، دیکھیں آپ کے خزانے کے اندر کچھ نہیں ہے، آپ کی معیشت ICU کے اندر پڑی ہوئی ہے، آپ IMF کی طرف دیکھ رہے ہیں. ان حالات کے اندر جس کو مرضی لگا لیں، ڈاکٹر شمشاد اختر کی جگہ جس کو مرضی لا کے بٹھا دیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا. سوال یہ ہے کہ آپ کے جو پرابلمز ہیں وہ 2 مہینے یا 3 مہینے یا 4 مہینے 6 مہینے کی نگران حکومت یا ٹیکنوکریٹ آ کے ٹھیک نہیں کر سکتے. اس کے لیے سٹیبلٹی چاہیے، اس کے لیے کوئی کم از کم سیاسی اور معاشی استحکام، اور وہ کانٹینیوٹی سے آتا ہے، وہ 1-2 دن میں نہیں آتا. حالات آپ کے بہت خراب ہیں، چیزیں بہت خراب ہو چکی ہیں. یہ 2-3 مہینے کی گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی. جن شارٹ ٹرم میں سولوشن چاہیے، شارٹ ٹرم میں جن سولوشن چاہیے. انگریڈینٹس کا ذوالفقار صاحب نے ذکر کیا، میں کہنے لگی تھی یہ تو نہ ٹھیک کرنے والی بات ہے. امید پہ دنیا قائم ہے. پبلک اوپینین آپ کو پسند آیا ہوگا، امید کرتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.